साबिर साहब, केपीके के अंदर की सूरत हमें सब क्लियर पता है। आईएसपीआर साहब की बहुत खैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मिलिट्री प्रेजेंस है सर वहां पर। ऑब्वियसली अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर जंग शुरू हुए, आज भी बड़े बुरे हालात वहां पर बने हुए। अब सब चलना है सोहेल अफरीदी और इन इदारों ने साथ मिलकर। ये कोई किसी चीज के ऊपर कॉन्सेंसस हो सकेगा? यहाँ से चीजें बेहतर होंगी या और ज्यादा हार्ड लाइन दोनों तरफ से डेवलप? देखिए, अगर तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाएं तो वो तो बिल्कुल ही उसने तो नुकसान ही पहुंचाया, उनको फायदा तो कोई नहीं पहुंचाया। और एक ऐसे वक्त में जबकि पहले ही वहां पे एक सियासी जंग चल रही थी, उस सियासी जंग में उनका खामोश रहना बहुत ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन वो उस सियासी जंग में गए और वो ऐसे कमेंट्स पास करके आ गए कि वो भी उस सियासी जंग का हिस्सा बन गए, बल्कि वो ऐसे लगा कि वो लीड कर रहे हैं। तो इसलिए उनको नुकसान हुआ, उनको नहीं जाना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात, अगर सेंसिबल प्ले किया इन्होंने तो इससे फायदा हो सकता है सोहेल अफरीदी से, क्योंकि सोहेल अफरीदी का ताल्लुक फिर अगली जो एक खास तौर पे आपने शुरू में कहा कि उनको गूगल करना पड़ता है, तो सोहेल अफरीदी पहले शख्स हैं जो कि कबायली इलाका जात से वज़ीर आला बनेंगे। और अगर हम पहले चले जाएं 6 साल पहले की इनका विजन जो था कि कबायली इलाका जात को क्यों जम किया था खैबर पख्तूनख्वा में, इसलिए किया था कि वो एक निगलेक्टेड इलाका है, उनको कौमी धारे में लाना है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। और फिर बाढ़ लगाई गई, फिर फाटा जिसको इस्लामाबाद कंट्रोल करता था उसको सूबे का हिस्सा तस्वुर किया गया, सूबे में नुमाइंदगी दी गई, क्योंकि उससे पहले तो सूबे में उसकी नुमाइंदगी थी नहीं फाटा की। वहां पे तो 4 MNA होते थे जो कि 6-8 हज़ार वोट लेके आ जाते थे इस्लामाबाद, और उसके बाद वो 4 MNA आगे फिर 4 सेनेटर मुंतखब करते थे। 25 करोड़ से लेके बोली शुरू होती थी 1 अरब रुपए तक। तो असलन देखा जाए तो इमरान खान साहब ने तो रियासत की वो जो विजन था, वो पॉलिसी थी, उसको उन्होंने एलाइंटेड किया है सोहेल अफरीदी साहब को नॉमिनेट करके कबायली इलाका जात से। पहले वजीर आला हैं और वही इलाका इस वक्त सबसे ज़्यादा वहाँ पे अनरेस्ट है जो कि अफगानिस्तान से मिलता है। तो अगर तो हमारे मिलिट्री लीडरशिप में कोई सेंस प्रिवेल करे तो ये बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि उसके बाद कबायली अवाम भी इनके साथ आके खड़े हैं, कबायली सरदार भी इनके साथ खड़े हैं। और अगर आपने पीस लाना है, दहशत, एक चीज़ जहन में रखिएगा सोहराब के, ना मैं और ना आप कोई भी, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जो है वो पूरी कौम ने लड़ी थी, उसके बारे में किसी को कोई दो राय नहीं थी। असल ये होता है कि जब आप किसी बैरूनी एजेंडे के तहत, बैरूनी दबाव के तहत आप ऐसा काम करते हैं जो कोलेटरल डैमेज होता है, उस पे आके मसाइल होते हैं। इसलिए ये कहना, अब प्रेशर है बाहर से, अफगानिस्तान, अमेरिका के तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उनको देख लें और फिर हमारा एक्ट देख लें। ऐसे लग रहा है कि हम इस जो शिद्दत है उसको कम करने में हम खुद भी दिलचस्पी नहीं ले रहे, और उसको हम खुद भी बढ़ाना चाहते हैं कि शायद इसलिए कि शायद हमारे सदर ट्रंप खुश हो जाएं, कि वो भी यही चाहते हैं कि उनको भी कोई जगह चाहिए इधर। तो उस तनाजुर में ये सारी चीज़ें देखनी हैं, तो आपको पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनानी है। आप पर अगर प्रेशर है बैरूनी कि दोबारा यहाँ पे आप कोई ना कोई हरकत करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाएं, पॉलिटिकल प्लेयर्स को साथ में लाएं और इस कज़िये से निकलें। और अवामी जो प्रेशर है उसी के ज़रिए ही रियासतें निकलती हैं। उसकी एक सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ कि यमन के वक्त आपसे फ़ौज मांगी गई थी, और उस वक्त भी हमने पहले ये फैसला हो गया कि हमने फ़ौज नहीं देनी, क्योंकि वो प्रॉक्सी जंग थी ईरान और सऊदी अरब की, और ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क था और उसके असरात पाकिस्तान में आने थे। फिर फैसला हो गया बंद कमरे में कि हमने ये नहीं देनी, और अब कैसे इनकार करना है उसके लिए फिर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई गई थी और उसके अकॉर्डिंगली फिर चला गया था। वक्ती तौर पे सऊदी अरब आपसे नाराज़ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली उसको भी पता चल गया कि जो यमन जंग है उसके लिए भी अच्छी नहीं थी। तो इसलिए अब भी ज़रूरत है कि आप पे प्रेशर है तो आप एतमाद में लें पॉलिटिकल प्लेयर्स को,
اور پولیٹیکل پلیئر اس وقت ایک ہے جس کے ساتھ عوام ہے، جس کے پاس مینڈیٹ ہے، صوبے میں حکومت آپ نے خود دی ہے، اس کا فارم 45-47 میں تبدیل نہیں کر سکے، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور پولیٹیکل اسٹریٹجی بنا کے آگے بڑھیں. یہ اس طرح ہوگا تو چیزیں بہتر ہوں گی. اور اگر صرف اور صرف آپ نے فرمائشیں پوری کرنی ہیں اغیار کی، تو اس کا نتیجہ پھر کوئی اچھا نہیں نکلے گا. سر اب آج ہم نے ایک میٹنگ میں دیکھی ہے جہاں پر فیلڈ مارشل صاحب کی اور زرداری صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے. بلاول صاحب نے بھی جس طرح سے کہا کہ پوری پہنچے اور وہاں پر جا کر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. میں کل حبیب اکرم صاحب کو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بسط کثر کے ذریعے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا جائے، نیگوسیشن شروع کی جائے اور پولیٹیکل ایک کنسنسس بہت ساری چیزوں کے اوپر بلڈ کیا جائے گا. یہ کوئی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ویسے کشمیر میں بھی پیپلز پارٹی کو کافی سپیس دی جا رہی ہے. دیکھیں، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو ملانے کی کوشش بڑی پرانی ہے، یہ اس سے پہلے بھی کافی دفعہ ہو چکی ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کا کوئی پولیٹیکل الائنس پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں چاہتے. اور یہاں تک کہ جب 8 فروری کا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کر لیا، اور ابھی وہ فیصلہ اناؤنس ہی ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے. تو پولیٹیکل الائنس تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مستقبل میں بن سکے گا. ہاں یہ ہے کہ ایک خاموش سی انڈرسٹینڈنگ ضرور ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی اور خاص طور پہ بلاول بھٹو کو اگر آگے بڑھنا ہے تو وہ پھر اس کو اپنے آپ کو مسلم لیگ نواز سے ان کو علیحدہ کرنا پڑے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اس وقت راولپنڈی کیپٹن کی سوچ ہے وہ تو مریم صاحبہ کے ساتھ ہے، اور نیکسٹ وزیر اعظم مریم صاحبہ، ان کے کاغذوں میں تو وہ چل رہا ہے. اور پنجاب میں بھی پچھلے دنوں جو لڑائی ہوئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، تو اس میں بھی وزن جو ہے جو ہمارے جنرل صاحب کا وہ مریم صاحبہ کی طرف تھا، مسلم لیگ نون کی طرف تھا. اس لیے پیپلز پارٹی کو بھی یہی سپیس ہے، یہی راستہ ہے آگے آنے کا. اور یہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ گورنر صاحب جو ہیں ان کو استعمال کیا گیا، لیکن پیپلز پارٹی نے فیس سیونگ تھی یا پبلک میں جو بھی تھا، بلاول کو پھر اوپنلی یہ کہنا پڑا اور کہ جناب جائیں جہاز دیں سی ایم صاحب، آپ جا کے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں اور جو عدالت کا حکم ہے وہ پورا کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر ایک میسج کنوے کیا ہے پی ٹی آئی کو، اور یہ ایک پازیٹیو ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ پی ٹی آئی کوشش کر رہی تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے ساری امیدوں پہ ایک بار پھر پانی پھیر دیا اور اس میں علی امین گنڈا پر سچے ثابت ہوئے. سر یہ جو پنجاب کے اندر ہوا ہے مرید کے میں تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں، یہ 7 فیصد کی پارٹی کے اوپر مذہبی جماعت کے اوپر کیوں کریک ڈاؤن کیا گیا؟ یہ کیا واقعی تک انہیں کلیئر کریں آپ، کیونکہ آپ کے سامنے یہ مرج ہوئے تھے اور آپ کے سامنے بالکل دیکھتے دیکھتے یہ پروان چڑھے. دیکھیں جب یہ پارٹی بن رہی تھی نا جی، اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک ایسی پارٹی ایسے سلوگن پہ نہ بنائیں جو سنبھالی نہ جائے، کیونکہ دنیا بھر میں مسلمان بستے ہیں، جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا وہاں پہ پھر بہت ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور پھر وہاں پہ کچھ اور نہیں. تو یہ از خود پارٹی کا بنایا جانا جو ہے اس نام سے، وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلط اقدام تھا، اس اعتبار سے کہ مذہبی جماعتیں پہلے ہی بہت زیادہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے شدت، اور پھر ایک اور نئی جماعت کا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا معاملہ، اور ظاہر ہے سادہ لوگ جو شہری ہیں ان کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ پیچھے کیا چل رہا ہے. تو اس کے بعد ابھی یہ جو ایکٹ کیا گیا شدت پسندی کے سب خلاف ہیں جی، وہ خواہ کوئی لبرل کرے، خواہ وہ ماڈریٹ کرے، خواہ وہ کوئی ڈیموکریسی کے روپ میں کرے یا پھر کوئی نیشنلزم کی بنیاد پہ کرے، اس کے تو حامی کوئی بھی نہیں ہے. پہلی بات، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آ گئے اور ان کو پہلے ہی، ان کو نکلنے سے پہلے ہی 2 دن پہلے ہی
ان پہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ اس کریک ڈاؤن کا کیا مقصد تھا؟ اس کریک ڈاؤن کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ تلخیاں پیدا کی جائیں اور سچویشن کو خراب کیا جائے۔ اور وہ یہ تو نہیں کر رہے تھے، وہ تو کر رہی تھی گورنمنٹ کر رہی تھی، پنجاب گورنمنٹ نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے سوئے ہوئے لوگوں پہ کریک ڈاؤن کیا اور ان کے نکلنے سے پہلے ہی 11-12 کی جو نمبر ہے وہ پہلے آ چکا تھا اور اس کی ابھی تک تردید نہیں ہوئی۔ پھر یہ نکل آئے اور یہ پہنچ گئے شیخوپورہ۔ شیخوپورہ کراس کیا تو میسج بھیجا گیا کہ جناب آپ رک جائیں اور مذاکرات شروع کرتے ہیں۔ یہ رک گئے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد، راول پنڈی میں بھی صورتحال کول ہو گئی، کام ہو گئی، معمولات زندگی بحال ہو گئے، لاہور میں بھی ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس کا مطلب تھا کہ بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد تو پھر اسٹیٹ سے بلکہ چند گھنٹے پہلے وہی والا 26 نومبر والا سین دوبارہ کریٹ ہو گیا۔ خبریں آنا شروع ہو گئی، جی آج رات کریک ڈاؤن کیا جائے گا، بڑا خونی آپریشن کیا جائے گا۔ پھر اسلام آباد پولیس نے جانے سے انکار کر دیا، پھر وہ ویڈیو لیک ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہ بھی روانہ ہو گئے، پھر پولیس اکٹھی کر لی گئی، پھر ادر فورسز آ گئیں اور پھر کہا گیا کہ نقوی صاحب پہنچ گئے ہیں، ادھر محسن نقوی صاحب، پھر آئی جی پنجاب پہنچ گئے۔ تو عین اس وقت جب یہ ساری تیاریاں ہو رہی تھیں تو سعد رضوی صاحب، آپ ان کی سیاسی نظریات سے، اقدامات سے 100 اختلاف کر سکتے ہیں، وہ اسٹیٹ سے اعلان کر رہے ہیں، ساری دنیا سن رہی ہے کہ بھئی پہلی ایک ٹیم گئی مذاکرات کی، آپ نے اس کو نہیں آنے دیا، دوسری گئی، آپ نے اس کو نہیں آنے دیا۔ تو وہ جو بھی پیغام لے کے آئیں گے، جو ایگریمنٹ آپ سے کریں گے، ہم وہی اس کو عمل کریں گے۔ تو آپ یہ سلسلہ نہ شروع کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو لیکن لگتا یہی تھا کہ وہ زیادہ پریفر جو ہے وہ اس آپریشن کو دیا گیا اور آپریشن کرنا مقصود تھا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں چھوٹا سا، لال مسجد آپریشن۔ ہم چونکہ ادھر موجود تھا میں، اور بہت زیادہ ہو گئی تھی، معاملات بہت خراب تھے۔ تو چودھری شجاعت صاحب، اعجاز الحق صاحب اور دیگر جید لوگ جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے لال مسجد کے اندر۔ مولانا غازی صاحب نے ساری باتیں مان لی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، مان لی ساری باتیں مان لی۔ ان کا گاؤں تھا راجن پور میں، وہاں پہ ہیلی پیڈ بھی تیار ہو گیا کہ جی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو نکالا جائے گا، وہاں پہ ان کو تحویل میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی باتیں، پھر انہوں نے خواتین اور بچے بھی وہاں سے مسجد سے نکال دیے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی کریں۔ ہم باہر بڑے خوش ہو رہے تھے، اندر سے خبریں آ رہی تھیں کہ جناب معاملہ ہو گیا۔ اور جیسے ہی وہ وہاں پہ کیمپ لگا ہوا تھا اور وہاں پہ ہم انتظار کر رہے تھے، میڈیا منتظر تھا، نیشنل انٹرنیشنل، شجاعت صاحب آئے اور پہلے ہی انہوں نے کہا کہ اعجاز الحق صاحب کہ جناب بہت اچھا ہوا، بہت اچھی خبر ہے۔ لیکن وہ ابھی بیٹھے نہیں تھے، بیٹھنے کی تیاری کر رہے تھے اپنے سیٹوں پہ کہ گولی چل گئی پیچھے سے اور ان کے کان میں آ کے کسی نے کہا۔ تو اس کے بعد سب کے چہرے لٹک گئے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ بگ باس نے اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا، آپریشن کریں۔ اس کے بعد وہاں پہ جو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا۔ اس وقت تو وقتی طور پہ تو آپ نے وہاں پہ وہ کر لیا آپریشن کے ذریعے کہ جی ہم نے اپنی طاقت کا لوہا منوانا تھا۔ وہ کام ویسے بھی ہو رہا تھا، طاقت کا لوہا تو ویسے بھی ہو رہا تھا کہ وہ سرنڈر کر رہے تھے۔ آپ کو مدرسہ بھی ویکیٹ ہو رہا تھا، مسجد بھی، اور اس کے بعد وہ ریاست کے ہی قبضے میں ہونا تھا سارا کچھ۔ غازی صاحب بھی آپ کے پاس ہونے تھے، باقی لوگ بھی آپ کے پاس، آپ چاہتے ٹرائل کرتے، جو بھی کرنا تھا کرتے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کام اسی طرح ہی ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد جو نقصان ہوا وہ آج تک رپورٹ نہیں ہوا، اس کے رد عمل کے جواب میں آج تک رپورٹ نہیں ہوا اس آپریشن کے اتنے نقصان ہوا تھا۔ تو اس لیے اور تلخیاں بڑھیں، اور پھر ان تلخیوں کو ختم کرنے کے لیے پھر قیانی صاحب نے پتہ نہیں کتنا لمبا کشت کاٹا۔ تو اب بھی یہ جو کام کیا گیا ہے، یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ تو یہ سمجھ رہے ہوں کہ جی ہم نے بہت گین کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہ انہوں نے یہ وقتی طور پہ گین کیا اور نہ ان دا لانگ رن انہوں نے کچھ گین کیا۔
اس کی ریزن ہے کہ اندر بھی ود ان گورنمنٹ اور ود ان انسٹیٹیوشن بھی اس معاملے میں کوئی پازیٹیو رائے نہیں ہے. ادروائز یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وفاقی وزیر ہیں اور ان کا ایک ٹیلی ویژن چینل ہے, اور ٹھیک ہے جی, ان کا ایک ٹیلی ویژن چینل ہے, اور وہ جائیں فیلڈ میں اور ایک پوری رپورٹ تیار کریں, اور وہ پھر رپورٹ ایئر ہو, اور اس رپورٹ میں ابھی تک وہ نمبر ہم نے نہیں بیان کیے, وہ نمبر لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی نے نہیں بیان کی ہے, جو وہ بیان کر رہے ہیں عینی شاہد, اور جس طریقے کی منظر کشی, تو یہ تو مجھے معاملہ اتنا سادہ نہیں لگ رہا. اور آپ نے کوئی ٹویٹ کی, میں نے کوئی ٹویٹ کی, اس پہ کل خبر چلی کہ جناب کریک ڈاؤن شروع ہو گیا سوشل میڈیا کے خلاف. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنی سادہ نہیں ہیں جتنی نظر آ رہی ہیں. میرا خیال ہے جی اسی کو تھوڑا سا مزید انڈرسٹینڈ کروا دیں. میں صبح سے پریشان. سر کل حامد میر صاحب نے ایک ویلاگ کیا, پورے ویلاگ میں ان کا شکوہ یہ تھا کہ آپ نے ہمیں رپورٹ نہیں کرنا دیا, بلکہ ہدایات تھی کہ آپ نے نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے اس معاملے کو رپورٹ نہیں کرنا. پھر سر کی جو سما ٹیلی ویژن اور پھر استحکام پاکستان کے ٹھیکیدار علی خان صاحب کے چینل کے اوپر چل جانا, یہ کیا سوچ ہے؟ یہ کدھر ہو رہا ہے؟ یہ کوئی 2 دھڑے ہیں, 3 دھڑے ہیں, یہ کیا کون کر پا رہا ہے؟ دیکھیں بات وہی بات ہے کہ حامد میر صاحب کا اپنے ویلاگ میں یہ بات کرنا اور اس کے بعد ٹی وی پہ یہ بات نہ کرنا از خود ایک ہے, کیونکہ ٹی وی پہ بات کرنی چاہیے, کیوں نہیں کرنی چاہیے. اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میڈیا کو اور ہمارے دوستوں کو کہ یار کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کسی ایک دن, ہفتے میں ایک دن کو کالی پٹیاں باندھ کے آ جایا کریں. ٹھیک ہے نا, ایک ہفتے میں ایک دن کالی پٹیاں باندھ کے اپنا پروگرام کریں. آپ کو کس نے روکنا؟ آپ کے بازو کاٹ دیں گے کوئی؟ ٹھیک ہے. اور مہینے میں نہیں, سال میں ایک دفعہ آپ ایک دن کہہ دیں اپنے اپنے مالکان کو کہ آج ہم نے پروگرام نہیں کرنا جی, آج ہم بائیک آؤٹ پہ ہیں, اور ایک دن پروگرام نہ کریں. میں ابھی پڑھ رہا تھا امریکہ کا, پینٹاگون نے پابندیاں لگائیں کہ جی آپ نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ آپ ہم سے پوچھے بغیر بات نہیں کریں گے, اور ہم سے کلیئرنس لیں گے تو خبریں چلیں گی. اب میرے سامنے یہ کل کی رپورٹ ہے, 5 اداروں نے, امریکہ کے 5 بڑے اداروں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی نیشنل سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے, اور ہم اپنا فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف نیوز جو دینی ہوتی ہے اس کو ہم سرنڈر نہیں کریں گے. یہ 5 بڑے وہاں کے چینلز نے یہ میرے سامنے اتفاق سے آ گیا جناب. یہ میں آپ کو ریکارڈنگ ان پروگریس. اوکے, روٹیشن سر آپ کی آف ہے, بس کنپلیٹ کر لیں آپ یہ. ہاں اوکے پرفیکٹ, ٹھیک ہے جی. تو یہ میرے سامنے آ گئی ہے, یہ میرے سامنے سہراب رپورٹ پڑی ہے, خبر ہے کہ امریکی میڈیا کا پینٹاگون کی قومی سلامتی سے متعلق پابندیاں ماننے سے انکار. اس میں کون کون ہیں؟ اس میں ABC ہے, CBS ہے, CNN ہے, NBC ہے, اور فاکس نیوز ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا, مشترکہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیا. تو کیا ہم یہ کام نہیں کر سکتے؟ کیا پاکستان میں میڈیا پرسن یہ کام نہیں کر سکتے؟ چلیں میڈیا مالکان کے تو اپنے مسائل ہیں, ان کے تو ایشوز ہیں اپنے اشتہارات کے اور مالی مفادات ہیں, لیکن اینکرز پرسنز تو یہ کام کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹلی, لیکن انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا. اس لیے یہ سپیس ہم نے خود دی ہے, اور اس لیے اب اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹسوے بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.